बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत ने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को एक दफ़ा फिर अपने निशाने पर रख लिया है। पहले हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों मरियम नवाज़ ने एक जलसे में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तस्वीर सामने रख के उन पर तनकीद की, और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कराची की एक तकरीब में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर पे दर पे जुमलों से, अपने अल्फाज से हमले किए। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार तज़ीन अख्तर साहब मौजूद है। तज़ीन साहब, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि अदलिया दौरे मेयार पर चल रही है, हम मज़ीद दिफा नहीं कर सकते। हाँ तो सही है ना। आप कर सकते हैं अदलिया का दिफा। मसलन दौरा और मेयार कैसे सर? नहीं, यानी पहले तो जिसके आप खिलाफ कोई फैसले आने शुरू हो जाएं या इंसाफ अदलिया शुरू कर दे। चलें उसको छोड़ दें अभी। अच्छा। आप मुझे आप नहीं, ना दौरे ना मेयार का करें। तो हम दिफा नहीं करते। नहीं बिल्कुल कर सकते ना। बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। आप अभी सर्वे कर लीजिए नीचे मार्केट में जाके कि क्या आप पाकिस्तानी अदालतों की कारकर्दगी से मुतमिन हैं, क्या पाकिस्तानी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। आपको जवाब मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कोई नई बात नहीं कही जिसके ऊपर इतनी हाहाकार मची हुई है। अदलिया अदलिया हो या मुकन्ना हो या इंतज़ामिया हो, जो कि रियासत के तीन सतून माने जाते हैं, और चाहे जर्नैल हों, इंसान है ना सब। बिल्कुल। तो इंसान जो है, टू एयर इज़ ह्यूमन। इंसान खता का पुतला है। और ये सारे साहिब औलाद हैं ना, घर गृहस्थी वाले हैं ना, बेगमें भी हैं इन सब की। तो क्या मतलब कि ये कोई फरिश्ते तो हैं नहीं। सिंपल बात है, ना जज फरिश्ते हैं, ना जर्नैल फरिश्ते हैं, ना सियासतदान फरिश्ते हैं, ना सिविल ब्यूरोक्रेसी वाइट कॉलर वाले फरिश्ते हैं। सबके मामलात इस मुल्क में सामने आए हुए हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो दो तीन जो बातें की अदलिया के हवाले से, ख़ास तौर पर जो उनके नाना की फांसी है और दीगर जो मामलात हैं, आप देखें ना, अभी बड़ी मशहूर खबर हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे शख्स को बरी किया कत्ल के मुकदमे से जिसको साल पहले फांसी हो फांसी हो। चुकी थी। तो ये तो अदलिया है आपकी। लिहाजा बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा है, हम अदलिया का दिफा नहीं कर सकते। अदलिया का दिफा तो ये अब जज खुद भी नहीं कर सकते। नहीं, अभी तो उन्हें मेन जो टेंशन है वो तो नैब कवानीन में जो तरमीम के हवाले से केस चल रहा है, उससे वो कह रहे हैं कि जजेस को बहुत दिलचस्पी है नैब कवानीन में, और अदालत को भी नैब कवानीन के दायरे में आना चाहिए, जजेस को। तो क्या एक नैब का सियासत ज़दा चेयरमैन मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जजेस को तलब कर सके? देखें, सबसे पहली बात यह है कि नैब की ज़रूरत ही क्या है। अब आप इसके ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो मेरा सर फाड़ना भी चाहेंगे, लेकिन वो ज़रा गौर तो करें ना पहले कि लोग कह रहे हैं जी नैब का कानून पहला ठीक था और ये गलत है, या ये ठीक है और वो गलत था। मैं तो कह रहा हूँ कि नैब ही गलत है। नैब का वजूद ही गलत है मेरे भाई। नैब के वजूद की ज़रूरत क्या है? क्या आपके पास एहतसाब का निज़ाम पहले और कोई निज़ाम नहीं है आपके पास? क्या आपका ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट नहीं आती हर साल? क्या ऑडिटर जनरल तमाम सरकारी महकमों बशमूल दिफाई महकमों के बारे में भी एक रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता? क्या उस रिपोर्ट में ये मेंशन नहीं होता कि फ़लाँ इदारे में इतने अरब रुपए की जो है वो बेज़ाब्तगियाँ हैं? वो पहला इशारा होता है हुकूमत के लिए। अब आगे है तफ्तीश। तो तफ्तीश के लिए क्या आज ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपने किस लिए बनाई हुई है? तो नैब जो है सर, फेडरल ये इन्वेस्टिगेशन ये एजेंसी तो वजीर दाखिला के मातहत है, वो तो उनकी मर्जी से फैसले करने वाली एजेंसी है। नैब भी कोई खुद मुख्तार नहीं है। नैब जो है वो पहले भी खुद मुख्तार कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं है। जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो है वो जिनके कहने पे फैसले करते थे, वो आपके सामने है, वो खुल के बात सामने आ चुकी है। और जस्टिस जावेद इकबाल साहब अपने ऑफिस में और क्या क्या गुल खिलाते थे वो भी आपके सामने आ चुका है। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क में जब तफ्तीशी इदारे मौजूद हैं, एंटी करप्शन का महकमा मौजूद है ना, FIA का महकमा मौजूद है ना, तो फिर ये नैब की ज़रूरत क्या है? और अगर एंटी करप्शन और अगर FIA वो सही तफ्तीश नहीं करते, तो फिर अदालतें मौजूद हैं, एक दूसरी लेयर आ जाती है चेक एंड बैलेंस की। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ नैब का कानून, नैब का इदारा जो है ये बजाते खुद एक ये खराबी पैदा करने वाला इदारा है पाकिस्तान में,
جب فاروق لغاری صدر تھے، نواز شریف وزیر اعظم تھے، سینٹر سیف الرحمان ریڈکو والے وہ چیئرمین حساب بیورو بنے، ہم 30 سال ہو گئے ہمیں سنتے ہوئے نیب 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 نیب، ابھی تک نیب نے کس کو نیب کیا؟ چلے سر نیب تو نام چینج کر دیں آپ، کوئی تو ادارہ ہونا چاہیے جو چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں نا، ادارے موجود ہیں میرے بھائی، اینٹی کرپشن ہے، یہ آپ کا ایف آئی اے ہے، ایف آئی اے کا کام یہی ہے نا کہ وہ کرپشن کو بھی پکڑے، اینٹی کرپشن کا بھی یہی کام ہے۔ تو یہ جو اداروں کے ساتھ ادارے متوازی جو بنا رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ ابھی عمران خان نے کتنا زور لگایا، ٹھیک ہے، نیب 1 روپیہ بھی برآمد کر سکا ان لوگوں سے جن کو عمران خان کہتا تھا یہ چور ہے اور یہ ڈاکو ہے، کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک انہوں نے پبل پوسا بنایا ہوا ہے ہمیں اور آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے، ورنہ اگر آپ نے کام کرنا ہے نا، نیت ہے احتساب کی، تو آپ کے پاس ادارے موجود ہیں۔ اچھا ایک اور انہوں نے بات کی سر، جب بھی ان پہ کوئی یعنی کہیں بھی پھنستے ہیں تو پھر یہ صوبائیت کا نعرہ لگا کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے جی پنجاب کا وزیر اعظم نواز شریف ہے، عدالتیں اسے نہیں پوچھتی، اب عمران خان بھی پنجاب سے انہیں مل گیا ہے، زبان پار کا وزیر اعظم ہے، تو یہ صوبائیت پھیلانے کے صوبائی تعصب پھیلانے کے چکر میں کیوں رہتے ہیں جب بھی کسی گرفت میں آتے ہیں؟ نہیں، سندھ کارڈ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ کارڈ استعمال ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے۔ جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جو میرے نانا تھے وزیر اعظم بھٹو، ان کو پھانسی دے دی گئی کیونکہ ان کا تعلق سندھ سے تھا، اور یہ چونکہ زمان پارک کا ہے اور اس کو 1 ہفتہ عدالت نے انتظار کیا، یہ تو فیکٹ بولا ہے انہوں نے، عدالت نے کیا ہے انتظار، اور عدالتیں خود کہتی ہیں، یہ جسٹس اکرم من اللہ جی آپ کی بڑی فالوئنگ ہے جی، عمران خان بہت بڑے لیڈر ہیں جی، بھائی پتہ ہے ہمیں بھی بہت بڑے لیڈر ہیں یار، تم کیا بات کر رہے ہو بھائی وہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے تو وہ ہے ایک پارٹی کا لیڈر، یہ عدالت کو یہ کہنے کی۔ ابھی اس سے پہلے جب نون اور پی 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 الگ الگ تھے، اپوزیشن تھے ایک دوسرے کی، تو اس وقت بات ہوتی تھی کہ یہ پنجاب کا وزیر اعظم جو ہے اس کو رعایت مل جاتی ہے، اور جو لاہور کا وزیر اعظم ہے وہ لاڈلا ہے، اور لاڑکانے کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس کو پھانسی۔ یہ اب تاریخ کا ایک سچ ہے میرے بھائی، اس کو اب بلاول صاحب اگر کارڈ بنا کے پیش کرتے ہیں یا جو بھی اس پہ بات کرتے ہیں، ہے تو فیکٹ یہ۔ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، جسٹس نسیم حسن شاہ نے تسلیم کیا کہ ہاں جی یہ فیصلہ غلط تھا۔ ملک میں آج تک کسی ایسے مقدمے کی آپ مثال مجھے لا دیجئے کہ جی فلاں شخص کے ایما پہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو قتل کیا اور وہ ایما والا جو ہے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا ہو، ایسا کوئی مثال ہی سر کوئی وہ نہیں تو ہے ایک پورے ملک میں۔ حادثہ ہو گیا، بہت سے پاکستان میں بے گناہ لوگ پھانسی چڑھے ہیں مذہب، لیکن ان کی قیمت آنے والی نسلیں تو نہیں چکاتی نا سر۔ اب اس معاملے کو یہاں رک جانا چاہیے، عدالت نے ایک اس وقت غلط فیصلہ کر لیا، وہ بس ختم ہو گیا، کر لیا، وہ مان بھی گئے، اب آگے چلنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اب ہمیں۔ یہ آگے بڑھیں نا، آپ آگے کیا بڑھ رہے ہیں؟ ابھی نواز شریف کو اگر کلثوم نہ نکلتی 20 سال پہلے تو نواز شریف بھی تختہ دار پہ ہوتا ہائی جیکنگ کیس میں، مشرف صاحب۔ ابھی ایک بار پھر جو یہ عمران خان کے لیے جو کسا گیا جنرل پاشا نے، جنرل ظہیر الاسلام نے، اور جسٹس ثاقب کی عدالت نے، جو اقامہ پاناما کا کیس تھا اس میں نواز شریف کا نام ہی نہیں تھا، لیکن اقامہ پہ آ کے نااہل کیا وقت کے وزیر اعظم کو۔ تو آپ بڑھے نا آگے، ہم کہتے ہیں آگے بڑھیں، لیکن آپ آگے بڑھ نہیں رہے، وہ تو یہ سر آگے بڑھنے دے نہیں رہے، آپ ابھی تک اسی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، 1971 اور 1976 کے درمیان والی جگہ پہ ابھی بھی آپ کے وزرائے اعظم کو نہیں چلنے دیا جاتا۔ ہاں ایک بات ہوئی ہے کہ اب ان کو فزیکلی ایلیمینیٹ نہیں کیا جاتا، ان کو طبی طور پر ختم نہیں کیا جاتا، لیکن ان کو رگڑا جاتا ہے، ردیدہ جاتا ہے، ان کو بدنام کیا جاتا ہے، اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ چور ہیں، وہ کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا، تو ان کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ یہی عمران خان نے مل کے کیا وان تیز والوں کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، اب یہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم تو کہتے تھے، وہی لکھتے تھے بلاول عمران بھٹو اور خان، ان کے اتحادی تو اب انہی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سر۔ جی ہاں یہ حکومت لینے کے لیے پھر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی تو آپ دیکھیں۔ دیکھیں، پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے اتحاد بھی بناتی ہیں۔
اب آپ اس کو بڑا دیکھتے ہیں یا اس کو بڑا دیکھتے ہیں کہ جو ایک وقت میں جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا وہ اب اتحادی رہا عمران خان کا؟ میرے خیال میں تو یہ زیادہ مطلب پرستی ہے بجائے اس کے. انہوں نے تو ایک پوری دہائی ایک گزاری پی 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 ایم ایل این نے، اور پھر بی بی کو یہ سمجھ آئی اس کی کہ یہ ہمیں اسی لیے ہمیں مخالف ہیں تو اس لیے لڑاتے ہیں، تو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. اور عمران خان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا 1996 سے لے کے یہ 2010-11 تک. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے عمران خان کی پارٹی بنائی گئی، تاکہ وہ دونوں تو مل کے بیٹھ گئے ہیں، وہ تو اب ایک دوسرے کے خلاف ایجیٹیشن نہیں کریں گے، ان کو تو ہم اعلی کار نہیں بنا سکتے. تو یہ ایک نیا اعلی کار اسی لیے بنایا گیا تھا. اب بات یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فرشتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو سندھ میں ابھی تک لوگ جو ہیں وہ تنگ ہیں اور ان کے مسائل ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن کا اور جمہوریت کا ایک ڈیو پروسیس ہے وہ اگر چلتا رہتا ملک کے اندر، آپ اگر 91 سے ہی اس کو چلنے دیتے تو 91 سے 96، 96 سے 2000، 2000 سے 5، 3 الیکشن کنٹینیوس، تینوں حکومتیں مدت پوری کرتی، اب تک نتر چکا ہوتا سارا. جو گندے تھے وہ نکل چکے ہوتے، جو ذرا ڈیلیور کرنے والے تھے وہ رہ چکے ہوتے. یہ چیز ہونے نہیں دی جا رہی. لیکن سر آپ تو دیکھیں جمہوری حکومت ہے، یہ الیکشن کی راہ میں کیوں رکاوٹ ہے؟ کے پی کے الیکشن نہیں ہونے دے رہی، پنجاب کی نہیں دے رہی، جمہوری حکومت ہے، اب تو فوجی کوئی نہیں ہے. نہیں، اب ہم اس ساری چیز سے آگے بڑھ چکے، اب یہ گھڑماس بن چکا ہے. اب وہ جو فیز تھا نا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کر کے نکل سکتے تھے آگے، اب ہم آگے نہیں نکل سکتے. میں یہی تو بات کنٹینیوسلی کرتا ہوں کہ اب اتنا گند پھیل گیا ہے تمام ڈپارٹمنٹس میں، اور سب اس میں ننگے ہو، اس حمام میں سب ننگے ہو چکے ہیں. جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جج یہ کرتے ہیں، جج وہ کرتے ہیں، اسی طرح جرنیلوں کے بھی باتیں ہیں ساری. تو اب صورتحال بائیں جا رسید کہ اب وہ جس طرح مریض ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے ہوں تو علاج ہو سکتا ہے، یہ اگلی سٹیج ہے. آخری سٹیج ہوتی ہے جب وہ ہسپتال والے کہتے ہیں جی یہ لا علاج ہے. میں تو مطلب میرے منہ میں خاک. ابھی جو معاملات ہیں اس ملک کے اندر، اس کا تو کوئی حل ہے ہی کوئی نہیں. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے جو کہتے ہیں جی آگے 6 مہینے بعد یہ حالات بہتر ہو جائیں گے، یوں کر لیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے. مجھے تو اس کھچڑی سے کوئی چیز جو ہے وہ اچھی برآمد ہوتی نظر نہیں آ رہی. اب وہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. آپ کا مریض جو ہے یہ لا علاج ہو چکا ہے. سر حال ہے مضبوط پارلیمنٹ، لیکن پارلیمنٹ میں دیکھیں جو بلاول بھٹو صاحب تنقید کر رہے ہیں، یہ پورا سال تو دوروں پہ ہی رہے ہیں اور چند دن کے لیے پاکستان آتے ہیں، پھر ایسا ایک بیان دے کے پھر چلے جاتے ہیں. انہیں پارلیمنٹ کو وقت دینا چاہیے، وہاں بیٹھ کے قانون سازی تو کریں گے. وزراء کو وقت دینا چاہیے، لیکن مضبوط پارلیمنٹ جو ہے وہ اب اس لیے نہیں آ سکتی. آپ دیکھ لیں نا، ابھی الیکشن ہوں گے. مضبوط پارلیمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ واضح مینڈیٹ واضح آئے. ٹھیک ہے، عمران خان کی جیت کو پی ڈی ایم نہیں مانتی، پی ڈی ایم کی جیت کو عمران خان نہیں مانے گا، پھر وہی کڑماس ملک کے اندر، پھر وہی ایجیٹیشن، پھر وہی لڑائیاں جھگڑے، دھاندلی ہو گئی ہے جی، پھر شکایتیں اور پھر یہ معاملات. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہمارا سیاسی مریض ہے وہ لا علاج، اس کے پورے جسم میں کینسر پھیل چکا ہے. اب آپ اس کو کہیں سے بھی علاج نہیں کرا سکتے. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ ہی ہے، کوئی کرامت ہی ہے، کوئی ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ یہ مریض جو ہے یہ مجھے اٹھتا بیٹھتا اور چلتا پھرتا نظر نہیں آ رہا. شکریہ سر. ہمیں تو یہی، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان کو استحکام بخشے اللہ اور اس کے مسائل حل کرے. بلاول بھٹو صاحب نے ایک اور بات بھی کہی کہ مقدس گائے کا نظام نہیں چلنے دیں گے. یہ تو اب عوام فیصلہ کریں گے کہ مقدس گائے کون ہے اور ان کا نظام چلے گا کہ نہیں. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.